दावत मोहब्बत इंतहाई मोहतरम आलम इस्लाम दी अजीम इल्मी अदबी शख्सियत फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़ी अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आरिफ जावेद नक्शबंदी साहब किबला आप तशरीफ़ लाएंगे और अपनी हाज़री हुजूर दी बारगाह पेश करने दी सादत हासिल फरमाएंगे। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आरिफ जावेद नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। फ़क़त हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, फ़क़त हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा न हुआ। फ़क़त हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा न हुआ, कोई भी उसकी तजल्ली से आशना न हुआ। नज़र को तंगी ये दामा से कब गिला न हुआ, वो जुल्मतों के समंदर को पैरता ही गया, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया। अता हुए जो मुरव्वत की उसको पैराए, ज़ुबान हक से वो खुल्के अजीम कहलाए। हरीफ राह में कांटे बखेरने आए और उसने उन पर दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानतें भी उसी के सुपुर्द करते थे। अता हुए जो मुरव्वत की उसको पैराए, ज़ुबान हक से वो खुल्के अजीम कहलाए। हरीफ राह में कांटे बखेरने आए और उसने उन पर दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानतें भी उसी के सुपुर्द करते थे। वो चाहता था रहो रस्म ज़िंदगी बदले, तो चाहता था रहो रस्म ज़िंदगी बदले। बिगड़ गया था जो अंदाज़े बंदगी बदले, भटक रहा था जो उसलूब आगही बदले। उसे ये धुन थी कि अंदर से आदमी बदले, उसे ये धुन थी कि अंदर से आदमी बदले। वो दौरे हज़रत गर्दू रकाब क्या कहने, वो इनकलाब सआदत मआब क्या कहने। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मोहतरम हाजी रियाज़ अहमद पूनिया साहब के घर में सालाना महफ़िल नूर सजी हुई है। मैं जनाब किबला हाजी साहब को, हाजी फ़याज़ अहमद साहब को और इनके साहबजादगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं और आप हुजूर का ज़िक्र करने के लिए जमा हुए हैं। और याद रखें कि इस दुनिया का एक उसूल है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसको इज़्ज़त अता फरमाता है, इस कायनात रंगोबू में कोई दूसरा उससे इज़्ज़त को छीन नहीं सकता। ये उसूल है कि अल्लाह तबारक व ताला, वो मैंने शायद पिछली मरतबा आपके घर में ही पढ़ा था कि पेशे सरकार फ़कत दीदा नम बोलता है, दिल मेरा बोलता है पर वहाँ कम बोलता है। वो नवाजे तो उतरता है ख्याले मिद्दत, वो नवाजे तो उतरता है ख्याले मिद्दत। जब करम हो तो मेरे दोस्त करम बोलता है,
جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے. تو جب کرم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. الحمدللہ میں اور آپ اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد سرکار اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہو گئے. اب 1432 سال کا عرصہ بیتا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن آپ کو اس دور کی کہانی سناتا ہوں. آپ 1432 سال کے عرصے پہ بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی محبت کا یقین 1400 سال پہلے دلا دیا تھا. جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈاچی مدینہ منورہ میں داخل ہو رہی تھی. لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے حضور تشریف لا رہے ہیں. اب دور سے کسی نے جب اس کی پہلی نظر پڑی، اس نے دور سے دیکھا اور کہا جاء محمد، کہیے صلی اللہ، محمد آ گئے. اور یہی ہم کہتے ہیں آ گئے آ گئے. بولیے ذرا آ گئے آ گئے، زور سے بولیے آ گئے آ گئے. جاء محمد جاء رسول اللہ، حضور آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. اب نبی پاک علیہ السلام آپ چلتے جا رہے ہیں، سواری کے اوپر ہیں اور سواری مدینے کی راہوں میں جو ہے وہ چل رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں حضور کے دعوت دے رہے ہیں، حضور آپ میرے گھر میں آ جائیے، حضور میرے گھر میں آ جائیے. کوئی ادھر سے بولتا ہے حضور میرا مال بھی ہے، میرے پاس گھر بھی کھلا ہے، میرے پاس قبیلہ بھی بڑا ہے، حضور میرے گھر میں آ جائیے. نبی پاک نے اپنی سواری کی جو مہار تھی نا اس کو پھینک دیا، فرمایا خلو سبیلک، خلو سبیلہا ناقاتی مامورتن، فرمایا اس کی راہیں چھوڑ دو، تم مجھے دعوت دے رہے ہو حضور میرے گھر میں آئے. میری ڈاچی کو رب نے بتا دیا ہے اس نے کس کے گھر میں جانا ہے، میری ڈاچی کو پتا ہے اس نے کس کے گھر جانا ہے. اب لوگ حضور کا استقبال کر رہے ہیں. قبیلہ نجار کے پاس سے گزرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں دفے لے کے حضور کا استقبال کر رہی ہیں. حفیظ الندری بولتا ہے کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بولی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بولیے نظرہ، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے. نبی پاک علیہ السلام نے ان بچیوں کے قریب اپنی سواری کو کیا اور ان بچیوں سے پوچھا اے بچیوں کیا کر رہی ہو، اے بچیوں کیا کر رہی ہو. اب بچیاں کہتی ہیں حضور گیت گا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ میں حاجی عدیل صاحب سے پوچھوں، ان کے والد گرامی سے پوچھا حاجی صاحب آج کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے گھر میں میلاد کر رہے ہیں. کہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حضور کے آنے کی خوشی میں کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ حضور کے آنے کی خوشی میں کر رہے ہیں. اب حضور فرماتے ہیں بچیوں کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہیں حضور گیت گا رہی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیوں؟ ملک شفاقت صاحب بچیوں کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں کے پاس، تو وہ بچیاں خاموش ہو گئیں. نبی پاک نے جواب خود ان بچیوں کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اتحبیننی، کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتحبیننی، کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اب وہ بچیاں بے ساختہ کہہ اٹھی ہاں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. میں آج 18ویں رات ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی مجمع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں سرکار کا ذکر سنتے ہیں. یارو کس لیے آئے ہو؟ بولو. کیا حضور سے محبت کرتے ہو؟ بولیے نا کس لیے آئے ہو؟ کیا حضور سے محبت کرتے ہو؟ بولیے ذرا محبت کرتے ہو؟
وہ بچیاں بھی کہتی ہیں، حضور پوچھتے ہیں کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا آپ سے محبت کرتی ہیں۔ جب بچیوں نے کہا حضور آپ سے محبت کرتی ہیں، میرے آقا نے 3 دفعہ کہا واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ دوستو آج 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھ کر تم حضور کا ذکر کرتے ہو، نبی پاک علیہ السلام تمہیں پہلے سے یاد کرتے گئے۔ جو بھی حضور سے محبت رکھتا ہے اور جو بھی نبی پاک کی محبت میں گن گاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ مت سمجھے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت نہیں کرتا، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے ضرور محبت کرتا ہوں۔ کائنات میں ہر محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، محبتیں یک طرفہ ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے میں آپ سے محبت کروں، آپ مجھ سے نہ کریں، یا آپ مجھ سے کرتے ہوں میں آپ سے نہ کرتا ہوں، لیکن کائنات میں صرف ایک محبت ایسی محبت ہے کہ جس محبت کو کبھی بھی یک طرفہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جو حضور سے پیار کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک لیں، میں نے بات بہت لمبی نہیں کرنی اور میں نے بات کو مختصر رکھنا ہے اور بات کو ایسا رکھنا ہے کہ آپ کا جی جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے معجم میں نقل کیا۔ میں اب تھوڑا سا دور دیکھ لیتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ آج صاحب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کے مجمع میں نے اکثر کہتا ہوں کہ حضور صحابہ سے اکثر جب علم دینا چاہتے نا تو سرکار خود سوال کر کے صحابہ کو مخاطب کرتے تھے، اور اس کے بعد جب صحابہ سے جواب نہ بن پڑتا تو حضور ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا سوال و جواب کا تو بات یاد جلدی ہو جاتی ہے، یاد جلدی ہو جاتی ہے۔ اب حضور نے صحابہ سے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا، وہ سوال دیکھیں اور جواب دیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے مقدروں پہ ناز کریں۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، کہیے نا سبحان اللہ، ایسا ہو، میرے ساتھ پڑھیے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ارے یارو کیسی غلامی! نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ ای الخلق اعجب ایمانا، ذرا کہیے نا سبحان اللہ، ای الخلق اعجب ایمانا، اے صحابہ مجھے بتاؤ کون سی مخلوق ایسی ہے جس کا ایمان بڑا عجیب ہے، جس کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ اب توجہ رکھنی ہے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے، قرآن کے سب سے پہلے سامنے، صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں قال الملائکۃ یا رسول اللہ، حضور فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، فرشتوں کا ایمان بڑا، بولیے فرشتوں کا ایمان بڑا، بولیے عجیب ہے۔ ظاہری بات ہے فرشتے گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں بھائی بلال صاحب کہ جو ازل سے قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ کچھ فرشتے ہیں جو ازل سے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ازل سے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے تخلیق کیے ہیں کہ جو ازل سے جو ہیں وہ تشہد میں ہیں، قیامت تک تشہد میں ہی رہیں گے، لیکن جب وہ بندہ مومن کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تشہد بھی کرتا ہے، تو وہ بندہ مومن پہ خوش ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان تو کتنا خوش بخت ہے، تیری نماز میں قیام بھی ہے،
تیری نماز میں رکوع بھی ہے، تیری نماز میں سجدہ بھی ہے، تیری نماز میں تشہد بھی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں حضور فرشتے کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ نبی پاک فرماتے وَمَا لَهُمْ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، صحابہ ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش میں رہتے ہیں، حور و غلمہ کو دیکھتے ہیں، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، انوار کی برسات میں ہر وقت رہتے ہیں، آسمانی راز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی ایمان نہ لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ صحابہ کرام پھر خاموش ہو کے کچھ دیر اور سوچتے ہیں اور پھر دوسرا جواب دیتے فَالنَّبِيُّونَ یا رسول اللہ، حضور نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ آپ کا ایمان تازہ ہونے والا ہے، ذرا توجہ رکھیے، نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ حضور پھر فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، فرمایا صحابہ نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ان پر تو رب تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو رب باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ تو ہم کلام ہوتا ہے، اگر وہ بھی ایمان نہ لائے تو پھر اور کون ایمان لائے گا؟ وہ بھی ایمان نہ۔ اب دو باتیں رد ہو گئیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، نبیوں کا ایمان بھی عجیب نہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی وفائیں یاد آ گئیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ اپنی وفائیں یاد آ گئیں، کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خیبر کی لڑائی، کبھی شاب بنی طالب کی محصوری، کبھی راہوں میں کانٹے، کبھی آگ کے اوپر جلنا، کبھی کوئلوں کے اوپر جلنا، کبھی سینے پہ پتھر رکھے جانے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر خوش قسمت تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں، اگر نبیوں کا ایمان عجیب نہیں، حضور پھر ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے، حضور ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ وَأَنَا بَيْنَ ذَلِكُمْ، کہا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تمہارے اندر تو محمد مصطفیٰ خود تشریف فرما، تمہارے اندر تو میں خود تشریف فرما ہوں۔ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن کے پاس سرکار تشریف فرما ہے وہ کیا کہا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے تلووں کو چومتا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، بلکہ تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا۔ کہا صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تمہارے اندر تو میں خود رہتا ہوں، تم نے سورج کو پلٹتے دیکھا، تم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا، تم نے درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، تم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، تم نے جانوروں کو سجدے کرتے دیکھا، تم نے ہرنی کو میرے قدموں پہ جھکتے دیکھا، تم نے اونٹ کو میرے قدموں پہ جھکتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ اتنا کچھ دیکھ کے بھی اگر پھر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو پھر اور کون ایمان لائے؟ اور کون ایمان لائے گا؟ اب 1400 سال دور بیٹھ کے نبی پاک کا ذکر کرنے والوں سنو، اب بات ختم ہونے والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب 3 مرتبہ حضور نے کہا نہیں نبیوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں، کہا حضور پھر آپ بتا دیجئے عجیب ایمان کن کا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آخری زمانے میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ سے، بولیے نا، پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا
मैंने देखा नहीं देखा, कहा मुझे देखा भी नहीं होगा फिर भी मुझसे मोहब्बत करते होंगे। और फिर अगली हदीस साथ मिलाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तूबा लिमन रानी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। हुजूर फरमाते हैं उसको एक मर्तबा मुबारक जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और 7 मुबारकबादें उस बंदे के लिए जो बिन देखे ही मुझ पर ईमान ले आएगा, जो बिन देखे ही मुझ पर जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएगा। अब अगली बात, आगे बात चलते जाइए, आगे बात चलाते जाइए ना, बात खत्म करते हैं ना। नबी पाक ने फरमाया अजीब ईमान उन लोगों का होगा जो आखिरी जमाने में आएंगे, मुझे देखा भी नहीं होगा, मुझसे बोलिए बोलिए मुझसे बोलिए ना, मुझसे मोहब्बत करते होंगे। फिर दूसरी जगह फरमाया एक मर्तबा मुबारकबाद उस शख्स को जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, और 7 मुबारकबादें उसे जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएगा। अब इस ईमान में असल बात क्या होगी, असल बात क्या होगी, वो एक तीसरी हदीस से लेते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा तुम्हारे बाद एक कौम आएगी, तुम्हारे बाद एक, बोलिए बोलिए, तुम्हारे बाद एक कौम आएगी और उस कौम ने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो तमन्ना करेंगे लौ रआनी बे अहले ही व माले ही, आका काश मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया जाए और उसके बदले में एक मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करवा दिया जाए। काश मुझसे सब कुछ ले लिया जाए और उसके बदले में एक मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का, बोलिए ना, उसके बदले में एक मर्तबा सिर्फ हुजूर का दीदार करवा दिया जाए। ये सहाबा इकराम के सामने हुजूर ने मेरा और आपका तज़किरा फरमाया, ये आप हमारी मोहब्बतों का तज़किरा फरमाया। देखिए ना यार, जो हुजूर से मोहब्बत करता है ना, फिर हुजूर उसको बड़ा नवाजते हैं, बड़ा नवाजते हैं, बड़ा करम करते हैं। खुलूस शर्त है, खुलूस शर्त है। अल्लाह की कसम सरकार की मोहब्बत में लगे रहिए, ये मोहब्बतें आपको इज़्ज़तें अता फरमाएंगी। हज़रत हसन बिन साबित के ये अशार मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, मैंने इनको ईमान का हिस्सा बनाया है। आप फरमाते हैं मा इम्मदाहतु मुहम्मदम बेमकालती, मा इम्मदाहतु मुहम्मदम बेमकालती वलाकिन मदाहतु मकालती बेमुहम्मदिन। फरमाया मैंने अपने अशार में हुजूर की तारीफ नहीं की, मैंने अपने अशार में हुजूर की तारीफ नहीं की, बल्कि मैंने अपने अशार में हुजूर का जिक्र करके अपने शेरों का मकाम बढ़ा लिया है। अरे यारो, हम नहीं हुजूर का जिक्र करते, खुदा ने हमें चुना और इस जिक्र के सदके अल्लाह ने हमको इज्जतें अता फरमा दी। अरे भाई, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीदा और फिर हमें अनमोल कर दिया। सामीन ज़ीवकार, इसका मतलब कि ये अजीब ईमान अल्लाह ने आपको अता फरमाया कि अभी देखा नहीं है और इतनी मोहब्बत करते हैं, तो जिन्होंने देखा होगा सोचें वो कितना प्यार करते हों। एक हदीस मुबारक मेरे ज़ेर में आती है, अल्लाह अकबर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से किसी ने कहा कि ये जो तुम कसर में आधी नमाज पढ़ते हो ना, सुनिए, आधी नमाज पढ़ते हो, ये कुरान मजीद में तो है ही नहीं। कुरान मजीद में तो सिर्फ कसर करने का हुक्म है ना, ये तो है ही नहीं कि तुम जो है वो किस नमाज की कसर करो और किसकी ना करो, और मगरब की कितनी पढ़नी है, असर की कितनी पढ़नी है, इशा की कितनी पढ़नी है, जोहर की कितनी पढ़नी है, ये तो है ही नहीं। तो ये तुमने कहां से लिया? अब सहाबी का जवाब सुनिए और सारी जिंदगी के लिए ये जवाब पल्ले बांध लीजिए। जब तुमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हो, तो ये जवाब आप भी आगे दे लेना। उन्होंने कहा कि कुरान में कसर का तरीका नहीं, तो तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा यारो, हम तो बुतों की पूजा करने वाले थे, हम तो बच्चियों को जिंदा दफन कर देने वाले थे, हम तो सौतेली माँ के साथ निकाह कर लेने वाले थे। फिर अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। जब महबूब आ गए तो हम हुजूर को जानते हैं, उसके बाद किसी को नहीं जानते। जो हुजूर ने कह दिया वो कर दिया। और मोहब्बत का आलम ये है
کسی نے صحابی رسول سے پوچھا حضور ظہر میں اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ اب ظہر اور عصر میں قرات بلند آواز سے تو امام نہیں نہ کرتا، تو منہ بھی آگے ہوتا ہے، تو مقتدی کو کیسے پتا چلے گا کہ امام قرات کر رہا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن جب صحابی سے پوچھا گیا نا کہ کیا حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں حضور قرات کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم حضور کی داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی عزتیں دی، اور آپ کا ایمان بھی بڑا قابل قدر ہے۔ اللہ اس ایمان کو اور زیادہ جو ہے وہ تقویت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔